औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा वीडियो है महेंद्र पाल साहब के लिए और उनसे जुड़े दूसरे मुस्लिम लोगों के लिए। आज तारीख़ 1 अगस्त 2018 है और अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में असर का वक्त होगा। उन्होंने कहा, महेंद्र पाल साहब ने, महेंद्र पाल आर्या ने कहा, आपको महेंद्र पाल आर्या साहब, आपको मेरा मैसेज है। मैं ईसा मसीह दोबारा जन्म लेकर आया हूँ, मेहदी अलैहिस्सलाम महादेव बनकर, और मैं ही दत्तात्रेय, कल्कि अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, मिराको बंसू, जेसर खान, ज़्यूस, ओसिरिस, समझ रहे हैं आप। तो मैं आ चुका हूँ। कुछ लोग मेरा इंतज़ार एडवांस में कर रहे थे और कुछ लोग मेरे जन्म से पहले एडवांस में मेरे और मेरे तस्वीरों की और मेरे पत्नियों की तस्वीरों की, मेरे बच्चों की तस्वीरों की, मेरे लीलाओं की तस्वीरों की, फ़ोटों की, यानी पिक्टोरियल लैंग्वेज की पूजा कर रहे थे, जिसमें आप भी शामिल थे पहले और हो सकता अभी भी हूँ। लिहाजा वही मैं महादेव आ चुका हूँ। तो सुनिए, आपने कहा है कि आपने 20 आयतें 10 आयतें लिख दी हैं कुरान जैसी। तो मैं आपको बता दूं, महाविष्णु यानी अल्लाह ही ने कुरान को नाजिल किया और उसने चैलेंज किया मक्का के रहने वालों को, क्योंकि उस वक्त ये मिरेकल था और आज भी मिरेकल है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा कि आयत ऐसी एक सूरत ले आओ, 2 सूरत ले आओ, या 10 आयतें ले आओ, या एक आयत ले आओ, जो भी है, अल्लाह ताला ने कहा आप लेकर नहीं आ सकते। मैं बताता हूँ आयत के माने क्या है। आयत के माने हैं निशानी के, यानी चमत्कार के। अब आप कोई एक ऐसी आयत लाइए, जैसे मैं कहता हूँ कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम देखते नहीं ज़मीन को हम किनारों से कम कर रहे हैं। क्या तुम देखते नहीं हम ज़मीन किनारों से कम कर रहे हैं। तो आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ज़मीन को देख रहा था दूर से। अल्लाह तो नूर है ज़मीन और आसमानों में बेशक, लेकिन अल्लाह ताला अपने अर्श पे क़ायम है, वहाँ से वो देख रहा था। उस वक्त उसने देखा कि ज़मीन अल्लाह ताला ख़ुद कम कर रहा है किनारों से, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है और ज़मीन कम होते जा रही है। इसको आज जब सैटेलाइट्स ऊपर भेजे गए और वीडियोग्राफी की गई तो पता चला साइंटिस्टों को कि ज़मीन चारों तरफ से कम हो रही है। तो इसको कहते हैं आयत। समझ रहे हैं ये बात? आयत के माने आप ये समझ गए कि कुरान क्या है, लफ्ज़ों का मजमुआ है। सूरे क्या है, लफ्ज़ों का मजमुआ है। तो लफ्ज़ समझ गए आप। जैसे क्या तुम देखते नहीं हम ज़मीन किनारों से कम करें, ये हुई आयत। अगर आप बोलेंगे कि क्या तुम देखते नहीं, ऐसी जैसी अगर आयत लाएं, क्या तुम देखते नहीं कि हवाएं चल रही हैं, चलो हम भी एक आयत ला लिए तो ये लफ्ज़ हो गया, बयान हो गया। क्या तुम देखते नहीं हवाएं चल रही हैं, ऐसी आयत आप लाए होंगे ना, या कैसे लाए? आयत वो होती है जिसमें एक राज छुपा होता है और वो वक्त आने पर ज़ाहिर होता है, उसको आयत कहते हैं। समझ में आ गई? निशानी। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब आप देखिए दूसरी आयत, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा। आप जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा कि नहीं? अब इसका ज़िक्र कुरान में है, सूरह तौबा 11वां पारा, ज़रा नोट करें आप, 9वां सूरा 11वां पारा, आयत नंबर 109-110। बिल्डिंग गिरी 109-110 की, माले की, यानी 10 मंजिलों की, 110 मंजिलों की बिल्डिंग गिरी घाटी के नज़दीक, जहाँ गिरने को ही है। अब आप देखिए 13वां चैप्टर यानी सेक्शन 13, अगर आप देख लें 13वां रुकू आता है। तो 13 जब अमेरिका क़ायम हुआ था, तो 13 अलायंस बन के क़ायम हुआ था, 13 ग्रुप, तो उसके स्टार्स भी 13 थे। अब बढ़ते बढ़ते बढ़ गए होंगे, अलग बात है। तो आप ज़रा गौर करें, चमत्कार, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 तारीख को गिरता है, 109-110 बिल्डिंग घाटी के किनारे। तस्दीक हो गई कुरान की आयत की। इसके अंदर अल्लाह का हाथ है या नहीं, तहक़ीक़ करने के लिए ख़ुद USA ने बिठाया, और अल्लाह ताला जिसको चाहे इस्तेमाल किया हो। अब वो ओसामा बिन लादेन किया हो, या ख़ुद अमेरिका ने किया हो, या फ़रिश्तों के ज़रिए हो गया हो, या फ़रिश्तों को के ज़रिए अल्लाह ताला ने जहाज़ के पायलट्स को जो है ना
ان کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے گرا دیا ہو الگ بات ہے، یا یہودیوں نے کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی استعمال کر لیا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ میں جانتا ہوں۔ تو یہ ہو گئی آیت 109 110 کی تصدیق ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی ایک واقعہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اس کی تصدیق ہوگی آج کے زمانے میں جب میں مسیح مہدی علیہ السلام موجود ہوں، تو اس کی تصدیق ویسے ہی ہو گیا۔ تو یہ ہو گئی آیت۔ تو کیا آپ ایسی کوئی آیت لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، اس کے لیے آپ کو خدا بننا پڑے گا، جو نہیں بن سکتے۔ اب تیسری بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہم نے نشان بنا دیا، یہ ہوئی آیت۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشان بنا دیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے نشانات ظاہر ہوں گے مسیح مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، قرب قیامت، یعنی میرے زمانے میں۔ تو آج دنیا پوری ڈھونڈتی رہ گئی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ہے، لیکن وہ ملی آج 17,000 فٹ پہ ملی، پھر پھسل کے وہ 13,000 فٹ پہ آ گئی، اور وہ برف میں ڈھک گئی، اور وہ آج دریافت ہوتی ہے، یعنی کچھ سالوں میں 50-60 سال کے اندر، 100 سال کے اندر دریافت ہوتی ہے، اور کنفرمیشن اس کا ہو جاتا ہے 2012 میں 100%، 99.99% کہ یہ وہی کشتی ہے نوح علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کب کہا؟ یہ 1400 سال پہلے، کہ ہم اس کو چھپا دیے۔ چھپا دیے کہ لفظ نہیں ہے وہاں پہ، نشان بنا دیا۔ تو وہ نشانے کو ظہور کا بھی وقت آ گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گئی آیت۔ تو ایسی کوئی آیت آپ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ آپ تو کیا، میں بھی نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن کیا ہے؟ لفظوں کا جملہ ہے، اس لفظ کے اندر راز چھپے ہیں، اور راز ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ ایسی آیت نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کے اندر راز، نشان چھپا تھا، ظاہر ہوا۔ اگر آپ بولیں گے کہ نہیں میں اور آیت لا سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی۔ الیکٹریسٹی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے، یہ آیت ہو گئی۔ آج تانبے کے چشمے بہا دیے، آج راز کھلا کہ الیکٹرانز کے فلو ہونے سے میٹل میں، کاپر میں الیکٹریسٹی بنتی ہے، یعنی الیکٹریسٹی جو کاپر وائرز دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، اس میں الیکٹرانز دوڑ رہے ہیں، الیکٹران بہہ رہے ہیں، یعنی چشمہ ہے۔ تو آج گلی گلی یہ بات ظاہر ہو گئی، کیونکہ آیتوں کا ظہور کا وقت ہوگا۔ تو آپ ایسی آیت نہیں لا سکتے، نہ لا سکتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ایک نشان چھپا تھا جو اب ظاہر ہو گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ فرمائیں گے کہ نہیں بھائی ہم لا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آریہ پال مہندر پال۔ اسی قرآن میں اللہ نے رسول اور نبی کا راز چھپا کے رکھا تھا، پوری قرآن میں، اور ایسے لفظوں کا استعمال کیا کہ اچھے اچھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آج اسی قرآن میں اور ایک رسول آنے کا ذکر موجود تھا، مگر نبی نہیں۔ نبی تو آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ رسول ہیں، یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں، لیکن نیوز دینے والے یعنی خبریں دینے والے تو آخری ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی، سورہ زخرف میں آپ دیکھیں آیت نمبر 80، ملائک الموت کو بھی رسول کہا گیا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 75 آپ دیکھیں تو رسول نبی کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں آنے والے مسیح مہدی علیہ السلام کے عہدے کو چھپا کے رکھا تھا، جو کہ رسول ہے، نبی نہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجا مومنوں میں سے، جو تصدیق کرتا ہے اور نبی کی طرف بلاتا ہے وہ رسول۔ اب آپ غور کر لیجئے، تو یہ آیت میں راز چھپا تھا جو اب ظاہر ہو گیا آج۔ تو کیا آپ ایسی آیت لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو آیت کے معنی آپ یہ سمجھ گئے کہ بس ایک لفظ ہے، وہ عام لفظ ہے، اس کے اندر جو راز چھپا تھا وہ راز آج ظاہر ہوا ہے۔ تو آپ کبھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو خود خدا بننا پڑے گا، جو اب نہیں بن سکتے۔ تو مہندر پال صاحب، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرعون کے جسم کو اللہ تعالیٰ چھپا دیا، یعنی فرعون کے جسم کو محفوظ کر دیا، اس کو نشان بنا دے گا، اور آج فرعون کا جسم دریافت ہوتا ہے، یعنی ظہور آیت ظاہر ہو جائیں گے اللہ کی۔ تو آپ ایسی آیت لا سکتے ہیں جو ایک زمانے کے بعد ظاہر ہو؟ جو ایمان والے تھے وہ یقین کر لیے اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن آج وہ ظاہر ہوتی ہے، تو آپ نہیں لا سکتے نا۔ اس کے لیے آپ بولیں گے کہ میں بھی لا سکتا ہوں سائنس کے الفاظ، جیسے کہ آپ بولیں گے کہ انرجی از نائدر کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ، یعنی جو طاقت ہوتی ہے نہ تو وہ بنائی گئی نہ تو وہ برباد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے فارمز بدل سکتے ہیں، یعنی اس کی شکل بدل سکتی ہے۔
ارے بھائی یہ آیت نہ ہوئی ہے تو آلریڈی پہلے سے سارے سائنٹسٹوں کو معلوم ہے. ہاں اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہے قرآن میں اللہ نور ہے زمین و آسمانوں میں. تو آپ دیکھیے کائنات پوری انرجی ہے. یہ جس مٹی پر ہم بیٹھے ہیں جو زمین ہے یہ ایک مادہ ہے, فزیکل انرجی ہے, میٹر انرجی ہے یعنی طاقت ہے, اور وہ جو نظر نہیں آنے والی انرجی. تو آپ ایسی آیت لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. اللہ نور ہے زمین و آسمان میں, یہ اللہ کی سچائی ہے. آپ یہ بات نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ قرآن کیا ہے, لفظیں ہیں, بس الفاظ ہیں, کہانی ہے, یہ سمجھ گئے آپ. ایسا نہیں ہے. اوکے, یہ کون بول رہا ہے؟ خود مسیح مہدی مہادیو, میں. اب آپ بولیں گے نہیں قرآن جھوٹا ہے, نعوذ باللہ. آپ اگر بولیں گے اللہ کی طرف سے نہیں ہے, بولیں گے بھائی میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام لائے, تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے سنایا ہے, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں. جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے, لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے. جیسا کہ کچھ کام ہوتا ہے تو پورا بیروڑا اس کا حکومت پہ جاتا ہے, پرائم منسٹر پہ جاتا ہے, اسی طریقے سے. تو میرے بھائی اب اسی قرآن حدیث میں ذکر موجود ہے آخر الزماں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا, یعنی میرے آنے کا, اور اس کے مسیح دجال کے نشانات دیے گئے, میرے نشانات دیے گئے سینس کے ساتھ, وقت کے ساتھ. وہ پورے حدیثوں میں تھا, قرآن میں تھا, بائبل میں تھا, ویدوں پرانوں میں تھا. آج وہ جیسا ایگزیکٹلی لکھا ہوا تھا ویسا 100% ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی قرآن سے اور حدیث سے. تو جس نے فیوچر کو دیکھا تھا 1400 سال پہلے, اللہ نے جو فیوچر تھا اس کے پاس, اس نے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ ظاہر ہو گیا. تو کیا آپ ایسی آیت لا سکتے ہیں, ایسے نشان لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے نا. تو آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن حدیث سچا ثابت ہو گئے. کچھ باتیں ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی یا مجھے نہیں سمجھ میں آتی اللہ کی, تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آج وہ سچائی قرآن اور حدیث کی ثابت ہو چکی ہے, ویدوں پرانوں کی, بائبل کی سچائی ثابت ہو چکی ہے کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں. کیا آپ میرا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں مانتے. ارے بھائی تو مطلب آپ کافر ہو چکے ہیں. آپ اپنے مرضی سے خدا کو ماننا چاہتے ہیں, اس کے خدا کا قرآن کا آپ دوسرے قرآن کی آیتیں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے نا. تو آیت کے معنی کیا ہیں؟ نشانی کے ہیں, چمتکار کے ہیں, میراکل کے بھی ہیں, معجزے کے ہیں. تو آج یہ معجزہ ظاہر ہوا, تو کیا یہ آیت آپ لا سکتے تھے؟ نہیں لا سکتے تھے نا. اس کے لیے آپ کو 1400 سال پہلے پیدا ہونا پڑے گا, پھر اس کے بعد آپ کو فیوچر دیکھنا پڑے گا, اس کے بعد اس کے اندر لفظوں میں لا کے وہ فیوچر کو پریزنٹ میں اس زمانے کے بائنڈ کرنا پڑے گا, پھر آپ کو بیان کرنا پڑے گا. ابھی میں اور ایک آیت کی مثال لیتا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں, مطلب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دو دریا آپس میں جو ملتے نہیں, تم اللہ کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو ایسی کوئی آیت لا سکتے ہیں جو آج ظاہر ہو جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ دو طرف ایسا پانی ہے جو آپس میں ملتا نہیں, لیکن آڑ ہے اس کے اندر, لیکن ملتا تو ہے لیکن آڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیونکہ وہ بنایا ہوا ہے, وہ بیان کرا. اس کو کہتے ہیں آیت جو آج ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ بولیں کہ نہیں میں ایسی آیت لا سکتا ہوں, ارے آپ تو چھوڑو, میں بھی نہیں لا سکتا, دنیا کے کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں لا سکتے بھائی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ وہی لا سکتا تھا جس نے کائنات کو بنایا. تو آپ کا جو اعتراض کرنا تھا, بولنا کہ 15,000 لوگوں کو میں نے آریہ دھرم میں, مطلب آپ نے سناتن دھرمی بنا دیا ہے. سناتن دھرم ہی تو اسلام ہے. اولین وید پران جو ہے, اولین زبور کہا گیا اس کو. آپ اگر 10th کلاس کے بچے کو لے جا کر واپس 7th میں بٹھائیں گے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, بات تو وہی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قانون کو پکا جب کر دیا, 7th کلاس اپنی حالت میں موجود نہیں ہے صحیح, نہ وید پرانے صحیح حالت میں موجود ہے. آپ بولتے ہیں کہ کروڑوں سال پرانے وید ہیں, ٹھیک ہے, کروڑوں کیوں, اربوں خربوں سال وید پرانے وید ہیں, اور وہ وید اللہ کے پاس تھے. نالج, وہ وید جب زمین آسمان کائنات نہیں بنی تھی, جب بھی وید موجود تھے اللہ کے پاس, یعنی نالج یعنی علم. لیکن وہ انسان تک کب پہنچے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. انسان کے پاس کب پہنچنا شروع ہوئے, وہ جب وہ پہنچایا. تو آپ بتائیے کہ وید پران صحیح حالت میں کہاں ہے؟ ہاں, نہیں ہے صحیح حالت میں.
اب آپ بول رہے ہیں کہ وہ اس کو فالو کرو جو صحیح حالت میں نہیں ہے، تو وہی سناتن دھرم کو، وید پرانوں کو، باتوں کو، وہی بائبل کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے قرآن کی شکل میں کم چھوٹی سی لفظوں میں اس کو کر کے 114 صورتوں میں اس کو آیتوں کی شکل میں دے دیا انسان کو، تاکہ وہ فالو کرے اسلام کو، وہی سناتن دھرم ہے۔ اب آپ بولتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، شیطان کا ہے، تو بھائی یہ بھی عیسائی بول رہے ہیں، تو پھر بائبل سے بھی میں سچا ثابت ہوا مسیح مہدی علیہ السلام، دعوت المن الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیے۔ میرے ویڈیوز دیکھیں آپ، میری ویب سائٹ مسیحا007.com پہ جا کے تحقیق کریں، اور بائبل سے ثابت ہوتا ہے، ہندو دھرم سے ثابت ہوتا ہے، سب دھرموں سے ثابت ہوتا ہے، یزیدیز جو قوم ہے ایران کی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ثابت ہو گئے ہیں، فرعون جیسی ریاست 100%۔ تو اب آپ بتائیے یہ ساری کتابوں کا بھی انکار کر کے کیا ملے گا آپ؟ تو آپ اس میں شرمندہ ہو چکے ہیں آج۔ تو میرے بھائی، آج جو مسلمان کا دعویٰ ہے مفتیوں کا، عالموں کا، کہ وہ قرآن کو پوری طریقے سے مکمل سمجھ سکے ہیں، یا کم سے کم وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ جیسی شخصیت، وہ جیسے عالم مفتی بھی ہے جو ہے نا، رسول نبی کا فرق نہیں سمجھ کے آنے والے مسیح مہدی علیہ السلام کو رسول کہا گیا، اور آنے کی بشارت موجود ہے قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے، اس کو نہیں پہچان سکے۔ دعوت المن الارض کون ہے، نہیں پہچان سکے۔ مسیح دجال کون ہے، نہیں پہچان سکے، کیونکہ یہ راز کھلنے والا تھا میرے زمانے میں، میرے ذریعے، مسیح مہدی علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو ایسی قوم جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ قرآن کو، حدیث کو فالو کر رہے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ راز رکھا تھا، وہ نہیں جان سکے۔ اب ان کو پتہ چل رہا ہے، جو تحقیق کر رہے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے، جو نہیں کر رہے نہیں چل رہا ہے پتہ۔ تو مہندر پال آریہ صاحب، میں خوش ہوں کہ آپ نے تحقیق کی، لیکن آپ کو میں یہ سچائی بیان کر دیا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا آپ انکار کر کے بتا دو، قرآن حدیث کو مٹا نہیں سکتے آپ، بائبل کو بھی نہیں مٹا سکتے، وید پرانوں کو نہیں مٹا سکتے، تو وہی سناتن دھرم کو جو کہ صحیح وید تھے، اس کو اللہ نے کم طریقے سے اس کو سیٹ اپ کر کے اس کو جو ہے نا ایک نئے انداز میں قرآن کی شکل میں انسانوں کو دیا۔ آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر یہ غلطی کر رہے ہیں نا آپ۔ تو آج آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، کیونکہ میرا جو جواب ہے مہندر پال آریہ صاحب اور آپ جیسے کئی لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ ہی مہاوشنو ہے، یعنی رب العالمین ہے، پالنہار ہے، وہی مہاوشنو نے مجھ مسیح مہدی مہادیو شیو بھگوان کو جنم دیا، بھیجا۔ میرے ماں باپ کا ذکر موجود ہے شیو بھگوان کے، آپ دیکھ لیں، دتاتریہ کی کہانی پڑھ لیں آپ، کیونکہ میرے ہی آنے کی بشارتیں تصویری الگ الگ سینس کے حساب سے موجود تھی۔ وراہ اوتار کا سین، کھانڈوبا کا سین، کالا بھیرو کا سین، وامن اوتار کا سین، نرسمہا کا سین، دتاتریہ کا سین، کلکی اوتار کا سین، سمجھ رہے ہیں آپ، میراکو بنسو کا سین، وینکٹیشورا کا سین، جیسر خان کا سین، اور جیسر خان ٹپٹس میں ذکر موجود ہے، اہورا مازا شیوشانت کا سین جو پارسیوں میں ذکر موجود ہے، زیوس کی سینس، اور رومن گاڈ کے سینس، اور آپ دیکھیں اوسیرس کے سینس جو ایجپشنس میں موجود ہے۔ تو یہ سارے سینس پھیلے ہوئے تھے الگ الگ مذاہب میں، اور قرآن نے اس کی تصدیق کر دی، اور وہ سینس بھی دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ تو دیکھیے میں آ گیا میرے خاندان کے ساتھ، تو کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایسی پیش گوئی لا سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ آج سے 1400 سال پہلے کیا ہوگا، یعنی 1400 سال بعد کیا ہوگا؟ نہیں لا سکتے نا۔ آپ کیا بول سکتے ہیں کہ آپ کیا خدا ہیں؟ کہ آپ کسی اپنے اوتار کو بھیجنے والے ہیں؟ کہ آپ جب تک زندہ بھی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے نا۔ تو پھر آپ خدا بننے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یعنی خدا نہیں بن رہے آپ، تو بولیں گے میں بندہ ہوں اللہ کا، پروردگار کو مانتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اللہ جو مہاوشنو ہے، یک اومکار ہے، جس نے، جو ہمیشہ زندہ ہے، حی القیوم ہے ہمیشہ، اس نے یہ ساری باتیں کی جو آج پوری ہو گئی۔ تو آج آپ کے سارے دعوے، آپ کی ساری باتیں شرمندہ ہو جاتی ہیں، اور آپ کو جو ہے اس مالک کے سناتن دھرم کو، جو ویدوں کا ہی گیان ہے، جو اسی نے دیا ویدوں کو، اسی نے ویدوں کو، پرانوں کو اور بائبل کو سب دیا، اسی کا گیان اس نے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں محفوظ کر دیا پکی طریقے سے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اسے آپ کو قبول کرنا ہے۔
جو مسلمان ہوتا ہے پکا وہ ویدوں کو مانتا ہے، اور ویدوں کو، بائبل کو، سب کو مانتا ہے، تبھی تو مسلمان ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ جو مذاق اڑائے ہیں قرآن کا یہ کہہ کر کہ میں قرآن جیسی 10 آیتیں لکھ دی ہیں، میں نے 20 آیتیں لکھ دی ہے، 25 آیتیں لکھ دی، یا فلاں فلاں، یا پوری قرآن لکھ دی، ارے تو پھر اس کی آیتیں نشانیاں ظاہر بھی کر کے بتا دو نا، کیا کیا چمتکار تھے اس میں، لفظوں میں چھپے ہوئے ظاہر کر دو۔ میں نے تو آپ کو صرف 3-4 آیتوں کے بارے میں کہا جو امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے بہت سی باتیں ہیں کہ ہم تمہیں میں سے تم کو نشانیاں بتائیں گے، بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ تم ایک دن تم مان لو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے قرآن۔ یہ ہو گیا ایک آیت نشان۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے جو انبیلیورز تھے، جو منافقین تھے، جو کافرین تھے، ان کو جو ہے نا دنیا کی ترقی کرانے لگوا دیا۔ وہی انٹرنیٹ نکالے، وہی کیمرے نکالے، وہی جو ہے لاؤڈ اسپیکرز نکالے، وہی سب کچھ نکالنے کے بعد آج ان کو یقین آ گیا کہ بھائی واقعی میں کوئی ہے، کیونکہ آج ان کو یقین آ گیا اس اللہ کی ذات پہ کہ بارشوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہارپ ٹیکنالوجی کے تھرو زلزلے لا سکتا ہے انسان جو ہے کیا نہیں کر سکتا، کلاؤڈ سیڈنگ کر سکتا ہے، کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جب ہم اتنا کر سک رہے ہیں تو پھر وہ اللہ ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ تو اس نے جو کہا تھا کہ ہماری ریکارڈنگ چالو ہے، صحیح ہے، ہم فون پہ یہاں بات کرتے ہیں، ہلو کہتے ہیں تو اسی سیکنڈ سنے آتا ہے امریکہ میں، ہلو کہتا ہے وہ بھی وہاں سے، بلکہ چاند پہ سے بھی سنے آتا ہے۔ تو پھر ہم جب اللہ بولتے ہیں تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ جب ہم بولتے ہیں اللہ پاک یا اللہ تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ آج ویسے کچھ چمتکار اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیے ہیں، پرسنلی 2 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بارشیں دیا ہے خوشی کے لیے، کیونکہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ فرسٹ 3-4 دن سے بارش نہیں ہے، ویسے بالکل نہیں ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ 1 اگست میرے لیے بھی مبارک کر، میری آل اولادوں کے لیے، اسلام کے لیے جو ایمان لائے وہ ان کے لیے، ان کے آل اولادوں کے لیے، جو مجھے مسیح موعود علیہ السلام مانے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دیا 2 منٹ کے لیے، اب تک 3 بار ایسا ہو گیا واقعہ، جب بھی وہ میں دعا کر کے آمین بولا دیا، میں ریکارڈ نہیں کرا پورے، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے۔ اب آپ بھی دیکھیے، اب موسم بھی آ گیا، بدل گیا پورا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے کئی بار میں نے ریکارڈنگز کیے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارش تو پڑتے ہی رہتی سیزن کی وجہ سے۔ بے وقوف لوگ یہ نہیں جانتے۔ کئی بار ایسے ہوا سارا دن بادل رہے، ایسے رہے جیسے کہ ابھی برسے گا، لیکن ایک چھٹا نہیں گرا، لوگ دیکھتے رہ گئے، حیران کر دے، سمجھے نا، حیران رہ گئے۔ تو وہ اللہ پاک ہے، تو میں خوش ہوں الحمدللہ۔ تو آریہ پال صاحب، مہندر آریہ پال اور آپ جیسے لوگوں کو قرآن وہ کرشمہ ہے، وہ کرشموں وہ آیتوں کا مجموعہ ہے جو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ویسی آیت نہیں لا سکتے آپ، لفظ لا سکتے ہیں ایسے ویسے، اس کے اندر جو چھپا راز ہوتا ہے چمتکار، وہ جو ظاہر کرنا بھی اس کا وقت کے اوپر، وہ نہیں کر پاتے آپ۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کی ایک آیت بھی آپ لے کر نہیں آ سکتے اس جیسی، نہ لا سکے کوئی۔ اس زمانے میں جو شاعر بڑے عروج پر تھے مکہ میں، 3 آیتاں پیش نہیں کر سکے ویسے اس زمانے میں، اس کے اندر جو راز چھپے تھے۔ تو قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑے راز اللہ کے چھپے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے کہا حوریں ہوں گی جنت میں، اب ایسی ایک آیت آپ لے کر آئیے اور حوروں کو بھی پیش کر دیجیے، کیونکہ وہ ایک دن ظاہر ہوگی بات حوروں کی، ہونے والی بھی ہے، وہ سچائی کے ساتھ ہے۔ تو آپ بولیں گے کہ میں بھی دوں گا، میں آپ کو ایسے خوبصورت عورتیں دوں گا، دے سکتے ہیں کہ آپ؟ ارے آپ اپنی بیوی، آپ کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، حور جیسی ہے، آپ کی بیٹی ہے، بچے ہیں آپ کو، ہاں اپنے لیے کیے کہ نہیں کیے؟ اب آپ ہم کو کہاں دیں گے، یا کسی انسان کو کہاں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو ہے 3 حصے کا، مطلب الگ الگ حصے کر دیں گے دوزخیوں کے، منافقین کے، مطلب اللہ تعالیٰ کے درجے۔ تو ایسا آپ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے نا، تو پھر آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو ہے سمیٹ لیں گے آسمانوں کو، یعنی پوری زمین کو، آسمانوں کو ہم سمیٹ لیں گے، دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے، فرما رہا ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہو؟ سچ بولنا نہیں کر سکتے نا۔ تو صورت آپ یہ بول سکتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں ہم پورے گھر کو لپیٹ لیتے ہیں، ہم
ہماری چادر کو لپیٹ لیں گے، بستر کو لپیٹ لیں گے، یہ بول سکتے آپ، لیکن یہ ایسی آیت قرآن کی نہیں لا سکتے جیسی یہ ہے۔ آپ اپنے بسترے کو ہی بولیں گے کہ میں صبح اٹھوں گا اور بسترے کو لپیٹ لوں گا، میری چادر کو لپیٹ لوں گا، کیونکہ یہ آپ کے بس میں ہے، اوکے؟ لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں زمینوں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا، بول سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو خدا بننا پڑے گا۔ تو اس جیسی آیت آپ ایک بھی نہیں لا سکتے جس کے اندر پاسٹ ہے، فیوچر ہے، پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو آپ نے جو مذاق کیا ہے قرآن کی آیتوں سے، اس سے آج آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو مہندر آریہ پال صاحب، آپ کو جو میں میسیج، ڈیٹیل میسیج دے رہا ہوں میرے پیارے بھائی، آپ بولیں گے کہ اوتار ہو کے بھائی، بھائی کیوں اوتار بھائی نہیں کر سکتا؟ اوتار بھائی نہیں ہوتا، ہاں؟ تو آپ کی فکر سوچ اچھی ہے، تو ایسی کوئی آیت لا سکتے ہیں جس میں اگر آپ بولیں گے کہ نہیں میں ایک ایسی آیت لا سکتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، یعنی اب آپ دیکھیے لا سکتے ہیں؟ کہو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا سکتے ہیں آپ؟ نہیں لا سکتے نا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اللہ بننا پڑے گا۔ آپ بولیں گے کہ میں تو نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، آپ بولیں گے کہ جب ہمارے رسول کسی کی جان کو قبض کرتے ہوں، کسی کو وفات دیتے ہوں گے، تو اس کو جو ہے نا اس کے پیٹھ پہ مارا جاتا ہے اس کو، تو اب آپ بتائیے کیا ایسی آپ آیت لا سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے رسول کسی کی جان کو قبض کرتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو خدا بننا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو فرشتے بنانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جنات بنانے پڑیں گے، انسان بنانے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو جو ہے چاند سورج ستارے پوری کائنات بنانی پڑے گی، پھر اس کے بعد انسان کو پھر مارنا پڑے گا، پھر مٹی میں سے اٹھانا پڑے گا، اس کی روحوں کو سجین میں علین میں رکھنا پڑے گا۔ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں کر سکتے نا؟ تو آیت کے معنی آپ کیا سمجھے؟ آیت آپ سمجھ گئے خالی لفظ ہیں؟ علماء دین کہاں سمجھا پائیں گے آپ کو یہ ساری باتیں؟ ہاں؟ تو آپ کو توبہ کر لینا چاہیے اور اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ اسلام ہی اوم شانتی ہے، سناتن دھرم ہی اسلام ہے، کیونکہ وہی دھرم ویدوں پرانوں کا جو بکھر گیا تھا اس مالک نے دوبارہ صحیح حالت میں کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پانی نہانا، وضو کرنا، وضو مطلب ایبلیوشن کرنا، پانی نہانا، یک اومکار کہنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، کیا پہلی بار ہو رہا ہے؟ نہیں، ویدوں کا دھرم بھی یہی ہے۔ وید دیے کس نے؟ مہا وشنو نے، یعنی اللہ نے، پالنہار نے، اور اسی نے پھر اب مجھے مسیح مہدی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ لوگوں کو قبول کرنا چاہیے سچائی۔ تو مہندر پال صاحب، میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میری ویب سائٹ مسیح007.com پہ جائیے، تحقیق کر لیجیے۔ اللہ پاک ایک واحد ہے، وہ نور السماواتی والارض ہے، اس نے انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ موت صرف ایک انٹرول ہے اور نیند ایک چھوٹا سا شارٹ بریک ہے، بس پھر سے اٹھائے گا، کرے گا۔ اللہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے، تو وہ چاہتا ہے اس کے جو ہمیشہ چاہنے والے بندے رہے وہ اس دنیا میں 24 گھنٹے اس کی عبادت کرتے رہے ہوں۔ حالانکہ 5 بار ہی نماز پڑھتا ہے انسان، 6 بار پڑھتا ہے، کچھ نفلیں پڑھ لیتا ہے، اور عبادت 24 گھنٹے کی وہ کیسے؟ بسم اللہ بول کے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بولتا ہے، باتھ روم کو جاتا ہے صفائی کے لیے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھ کے جاتا ہے، نکلنے کے بعد الحمدللہ آپ نے میری ناپاکی کو دور کر دیا، اللہ آپ کا شکر احسان ہے۔ پھر وہ پانی نہانے کے لیے جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جاتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، نہانے کے بعد اللہ کے نام سے نکلتا ہے، پھر وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو دعا کر کے جاتا ہے، بیوی کے پاس سے ہٹتا ہے تو دعا کر کے ہٹتا ہے، جب بچوں کے پاس جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، ہاں، جب سفر کرتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ سے، جب وہ دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، کسی خوبصورتی چیز کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ وہ ساری 24 گھنٹے ایک جو مومن ہوتا ہے مسلمان، وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ محنت کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، کوئی عقل سے محنت کرتا ہے، کوئی فزیکل محنت کرتا ہے، فزیکل محنت بھی کرتا ہے، عقل سے بھی کماتا ہے، علم سے بھی کماتا ہے، تو یہ خالص اس کی کمائی ہے۔ تو وہ کوئی مانگتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ بھی جائز ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ جو سمجھنے کی کوشش کریں، 24 گھنٹے عبادت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مومن کا، جو میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ آج اللہ مجھ سے خوش ہے الحمدللہ،
کیونکہ میرے دعائیں قبول کرے پروردگار۔ الحمدللہ موسم بھی آج اللہ تعالیٰ نے مبارک کیا میرے لیے۔ 1 اگست 2018 میں نے اللہ سے کہا تھا کل رات کو کہ اللہ تعالیٰ آنے والا دن میرے لیے بھی رحمتوں برکتوں کے ساتھ کرے، مبارک کرے، اور میری آل اولادوں کے لیے، اور جو ایمان لائے ہیں مجھ پر، میری آل اولادوں کے ساتھ، اور جو ایمان لائے ہیں مجھ پر کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، اور ان کے آل اولادوں کو بھی پروردگار نعمت برکت عطا کرو، ہم کو اپنے امان میں رکھ پروردگار۔ یا اللہ آپ سچے، آپ کا قرآن سچا، آپ کی حدیثیں سچے، آپ سچے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہو مہندر آریہ پال صاحب، کہو مہا وشنو کی جائے، کہو یک اومکار کی جائے، کہو نرگنا برہما اللہ کی جائے، کہو شیو بھگوان کی جائے، کہو شری رام کی جائے، کہو شری کرشنا کی جائے، شری بدھا کی جائے، شری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، کیونکہ میں ہی پچھلے جنم میں عیسیٰ ابن مریم تھا، میں ہی گوتما سدھارتھا تھا، میں ہی شری کرشنا اور شری رام تھا۔ تو کہو اس اللہ پاک، وہی مہاوشنو، وہی اللہ ایک ہے۔ آج آپ سب مل کر اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو کیوں اس کے خلاف جا رہے ہو؟ کون سی دنیا میں جاؤ گے نرک کے علاوہ؟ دوزخ کو بھی 7واں درجہ ملے گا، ذرا اس سے ہوشیار ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ تو ایک آیت آپ نہیں لا سکتے ایسی جس کے اندر سچائی ہو، ایک خدا ہونے کی سچائی اور اس کے کام کرنے کی سچائی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تم کو جنتوں میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ چلو ایک ایسی آیت لاؤ، ایک آپ جنت بنا دو، پہلے نہریں بنا دو، پھر اس میں انسان کو بناؤ اور کہو کہ ہم داخل کر دیں گے۔ تو ایسی آیت آپ لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے نا۔ کیا مذاق کیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں چند باتیں آپ کو بیان کیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن جیسی آیت لایا، نہیں لا سکتے نا بھائی صاحب، کہاں سے لائے آپ؟ آپ صرف مذاق کیے، چھچورا پن کیے، توبہ کیجئے۔